अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बड़ी तहलका खेज़ खबरें। जी हाँ, सबसे पहले तो जनाब अहम खबर जिसका इंकशाफ किया है मुजीबुर रहमान शामी ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ वो कुरान जेब में लेके घूम रहे हैं और उस पर कुछ हल्फिया बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने क्या हल्फिया बयान दिया है, किसके सामने दिया है, कब दिया है, ये हम आपको बताएंगे आगे चल के। और उसके बाद जनाब अल्ताफ़ हुसैन, जी हाँ अल्ताफ़ हुसैन कौम MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब अदालत में पेश हो रहे हैं। कैसी अदालत? लंदन की अदालत में। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। बड़ी अहम खबर है ये MQM के हवाले से, और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर, MQM पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। जी हाँ, और उसके बाद जो 6 जजेस के ख़त का किस्सा, और उसके लिए जो 29 तारीख की हियरिंग रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तमाम बार कौंसिल से और तमाम हाई कोर्ट से कि भाई अपनी अपनी तजावीज़ भेजें। उसके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ है, ख़ास तौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें तमाम 8 जज शरीक हुए। 2.5 घंटे तक जारी रहा। उसमें क्या बातें हुई, क्या तजावीज़ आई, उसको हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ गई और एम्बुलेंस को रातों रात भिजवाना पड़ा, तो वो क्या कहानी है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और भी दीगर छोटी छोटी खबरें हैं कि इकबाल रोड को किस तरह ब्लॉक कर दिया गया। जनाब जो ईरान के सदर लाहौर का दौरा कर रहे थे और उसकी वजह से आवाम को क्या तकालीफ उठानी पड़ी, ये छोटी छोटी बातें। सबसे पहले इन बातों के डिटेल में जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आता है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है जनाब जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर ऑल वीडियोस के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आप लाइक कीजिए अगर आप मेरी तज़ियात को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए। इसके अलावा अपनी तजावीज़ और कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और आखिर में गुजारिश और कि अपने जानने वालों को, दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को मेरा इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थोड़ा सा गला ख़राब है, माफ़ कीजिएगा, वेदर थोड़ा तब्दील हो रहा है। तो अब हम चलते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे जनाब अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमे से। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर मार्च के अंदर जो मुकदमा चलना शुरू हुआ, और उसमें जो 6 अहम जायदादें थीं MQM की लंदन के अंदर, बड़ी महंगी जायदादें, उस पर अमीनुल हक साहब जो MQM पाकिस्तान है, उन्होंने दावा किया था और उन्होंने कहा था कि भाई ये तो हमारी हैं और इनका जो है अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है, असल MQM तो हम हैं। वो मुकदमा चला और आखिरकार अल्ताफ़ हुसैन वो मुकदमा हार गए और सारी जायदादें जो है वो इनको मिल गई। और उसके बाद इन्होंने एक जायदाद बेच भी दी इसमें से। फिर उसको जो रिव्यू पटिशन के लिए या उसके हायर कोर्ट के अंदर चैलेंज किया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, और अब फाइनली उसकी हियरिंग आगाज़ हुआ है। 23 तारीख और 24 तारीख को इसकी हियरिंग होगी। तो आज तो हियरिंग शुरू हो चुकी है, बल्कि हियरिंग ख़त्म भी हो चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन के वकील दलाइल दे रहे हैं और अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं। उनके साथ मुस्तफ़ा अज़ीज़ी भी हैं, वो बैठते हैं, सुनते हैं तमाम दलाइल को। तो वो बातें पहले सेशन में 2.5 घंटे के दलाइल हुए, फिर दूसरा सेशन में भी तकरीबन 2-2.5 घंटे के दलाइल हुए, तो वो जारी हैं। कल फिर इसकी हियरिंग होगी और फिर फ़ैसला होगा। 3 जजेस पे मुश्तमिल ये जो बेंच है जो ये सुन रहा है इनकी अपील को, इन्होंने अपील की है कि फ़ैसला गलत हुआ है, ये जायदादें हमारी हैं और हमें मिलनी चाहिए। उन लोगों को MQM पाकिस्तान का और उनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अमीनुल हक वगैरह का, वसीम अख्तर साहब का। तो देखिए इसमें क्या फ़ैसला होता है। और उससे क्योंकि ये हैं बहुत ही
لاکھوں پاؤنڈس کی جائیدادوں کی یہ کہانی ہے. اگر یہ کس کو ملتی ہے اس پہ بہت دار و مدار ہے. اس کی پاکستان کی سیاست پہ بھی بہت دار و مدار ہو گیا پڑے گا، اثر پڑے گا مطلب. اور پاکستان جو ہے کہ پاکستان کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ بڑی اہم پیسوں کی کہانی ہے. اربوں روپے اگر پاکستان میں کنورٹ کرتے ہیں، اربوں کربوں کی کہانی ہے. تو دیکھیے الطاف حسین صاحب کی بھی موت و زندگی اس پہ لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو اپنے سروائیول کے لیے پیسے چاہیے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. بڑی اہم خبر ہے اور اس کو پہلی دفعہ کوریج بھی دی جا رہی ہے. پاکستانی میڈیا بھی کافی اس کو کور کر رہا ہے، ایون دو کہ الطاف حسین کا نام لینے اور تصویر لگانے اور ان کا تذکرہ کرنے پہ پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس خبر کو بڑی نمایاں طور پہ پیش کیا جا رہا ہے تمام جو ہے میڈیا ہے، ٹی وی چینلز وغیرہ پہ. تو ہم بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تمام تفصیلات دیں گے، تمام ڈیٹیل دیں گے. ایک فیصلہ کل کی ہیئرنگ اور ہوتی ہے، اس کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے اور الطاف حسین صاحب جو صحافیوں سے کیا بات کرتے ہیں، یہ بڑی چیزیں آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ جڑے رہیے ہمارے ساتھ کل کے لیے. اچھا اب چلتے ہیں دوسری بات کی طرف. جی ہاں، اور وہ ہیں بڑے حیرت انگیز انکشافات جناب باجوہ صاحب کے. ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب وہ قرآن شریفات پہ لیے پھر رہے ہیں. یعنی کہ اپنے اتنے زیادہ پریشان ہیں، وہ اتنا زیادہ ان پہ دباؤ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف جیب میں ساتھ لے کے گھومتے ہیں. اور یہ واقعہ بتایا جناب مجیب الرحمان شامی نے. وہ ایک ٹی وی چینل پر آئے اور انہوں نے کہا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہ صاحب میں ایک شادی میں گیا تھا، وہاں مالک صاحب بھی تھے میرے ساتھ، وہاں باجوہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے. پھر باجوہ صاحب نے ہم سے باتیں کی. تو جب باتیں شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن شریف نکالا، اس کو ہاتھ میں تھاما، اس کو چوما، اس پہ ہاتھ رکھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جو میری شخصیت پہ الزامات لگائے گئے ہیں، میری ذات پہ الزامات لگائے گئے ہیں، اور تو وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا سب سے بڑا الزام یہ جو عمران خان صاحب نے مجھ پہ لگایا ہے کہ میں نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان کو اقتدار سے الگ کیا. تو اس نے کہا میں حلفیہ بیان دیتا ہوں. پھر انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا اور بیان دیا کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، عمران کو ہٹانے میں میرا کوئی رول نہیں، میں نے امریکہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، نہ امریکہ کے کہنے پہ میں نے ان کو ہٹایا. یہ میرا کوئی رول ان کو ہٹانے میں اور ان کو اقتدار سے ان کا اقتدار ختم کرنے میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں، اور مجھے جو ہے نا شفاعت نصیب نہ ہو موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی. اور اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو لنڈن بھیجا گیا تھا علاج کے لیے جناب نواز شریف صاحب کو، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. میری طرف سے کوئی دباؤ عمران خان کے اوپر نہیں تھا، نہ ان کی پارٹی پہ تھا. میرا کوئی رول نہیں. پتہ نہیں کیوں مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ میری وجہ سے ان کو لنڈن بھیجا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا. میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کے خود فیصلے تھے، میرا اس میں رول بالکل نہیں تھا. میں خواہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے لنڈن نہیں بھیجا. یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ہی فیصلہ تھا اور میرا اس میں کوئی رول نہیں تھا. تو یہ بات پھر ہاں تیسری بات انہوں نے اور کی. انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ آخری دنوں میں ایکسٹینشن کے چکر میں تھا اور میں نے جو ہے نا عمران خان صاحب سے بات چیت کی، اور جو ان کے ایوان صدر میں علوی صاحب کے کیا کہتے ہیں گھر میں ایوان صدر میں جو ہے یہ بات چیت ہوئی. اور 2 دفعہ ٹھیک ہے میری 2 دفعہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن میں نے کبھی ایکسٹینشن کی نہ خواہش ظاہر کی. ایک دفعہ میں ایکسٹینشن لے چکا تھا، اس کے بعد میں ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتا تھا. میں نے کوئی کبھی نہیں کہا، نہ میں نے عمران سے اپروچ کیا، نہ میں نے خواہش ظاہر کی، نہ میں لینا چاہتا تھا. یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، مجھ پہ الزام ہے، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ یہ بیان اب کیوں دے رہے ہیں، صحافیوں کو بلا رہے ہیں شادیوں کے نام پہ، ادھر ادھر کے نام پہ، تاکہ یہ نہ ہو کہ آفیشلی انہوں نے بلایا ہے اور اس کے بعد پھر وہ قرآن بھی جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور پھر یہ بیان جاری کر رہے ہیں، تردیدی بیان جاری کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لگتا تو یہ ہے کہ
وہ فوج میں جو دباؤ ہے ان کے اوپر اور عوام کے اندر بھی کہ بھائی جو جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، اور وہ اتنا زبردست پروپیگنڈا جو پی ٹی آئی نے کیا تھا، جیسے ان کے پاس ایک فورس ہے سوشل میڈیا فورس جو جس طریقے سے وار کرتی ہے تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں. اب یہ گھبرا گئے ہیں، ان کو اپنی فوج میں ریٹائرڈ فوجیوں میں ہر جگہ ان کو لعنت ملامت ہو رہی ہے. تو اب یہ جو ہے نا اپنے آپ کو وہ بری الزمہ قرار دے رہے ہیں تمام اقدامات سے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی میرا رول نہیں تھا. اب اس پوری کہانی میں یہ ہے کہ رول ہونا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کام ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ خاموش رہتے تو آپ کا رول شامل ہو جاتا ہے. آپ یہ کہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا باہر جائیں، لیکن آپ خاموش تھے، لیکن آپ کے نیچے والے تو یہ کام کر رہے تھے. اگر آپ نہیں چاہتے تھے آپ ان کو روکتے. تو پھر منشا تو اس طرح شامل ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے اگر وہ ہٹ رہی تھی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو آپ ڈبل رول پلے کر رہے تھے کہ ادھر آپ جو ہیں ان سے کہہ رہے تھے پرویز الہی کے بیٹے سے، اور ان سے پرویز الہی سے کہ نہیں آپ کو جو عمران کا ساتھ دینا ہے، جبکہ وہ زرداری سے مل کے آ چکے تھے، مٹھائی کھا چکے تھے، اور ان کو زرداری صاحب کے ساتھ جانا تھا، عمران کے خلاف جانا تھا، لیکن وہ راتوں رات ان کو تبدیل کرا کے پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا. تو یہ رول تو پلے کر رہے تھے، ادھر سے ملاقات بھی کر رہے تھے عمران کے ساتھ، عمران خان صاحب کے کہنے پہ تمام سیاستدانوں سے، جس میں بلاول بھٹو سے ان کی کچھ کلامی بھی ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ لے لیں واپس، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو قرارداد واپس لے لیں گے تو عمران خان الیکشن کرا دے گا، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. اس پہ انہوں نے کہا نہیں ہم ایسا کام نہیں کریں گے. تو وہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی بات تھی. تو رول پلے کر رہے تھے، لیکن ان کا کہہ رہا ہے اسی طرح ملاقات بھی کہتے ہیں میں نے کی تھی 2 دفعہ عمران کے کہنے پہ جا کے الوی صاحب کے جو چیمبر میں ہماری ملاقات ہوئی، ڈیٹیل میں بات ہوئی، لیکن اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا میں ایکسٹینشن لینا چاہتا ہوں. بھائی آپ نے نہیں کہا کہ آپ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا پرپوزل تو تھا نا کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، وہ آپ کو پیشکش کر رہے تھے، وہ آپ کو تاحیات رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ عاصم منیر کا راستہ روکنا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہاں تک پیشکش کی تھی کہ آپ کو تاحیات جو ہے نا آرمی چیف آف اسٹاف رکھا جائے گا پلیز. لیکن اب آپ کے اوپر کیا دباؤ تھا یا نہیں تھا، یا آپ کیا چاہتے تھے، اگر آپ کوئی چیز نہیں چاہتے تھے تو آپ کو ملاقاتیں نہیں کرنی تھیں، آپ دب ملاقاتیں کر رہے تھے. تو آپ کو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایکسٹینشن نہیں لی ہو یا آپ کو نہیں ملی ہو، آپ کی منشا نہ ہو لیکن آپ کو مجبور کیا جا رہا ہو. تو یہ تمام باتیں ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یا تو عاصم منیر صاحب سے ان کا کچھ ایسا پرابلم آئی ہے یا کوئی ایسی بات آئی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہیں اس تردیدی بیان پہ، اور وہ بھی قرآن شریف کے حلف کے ساتھ بیان دینے پہ مجبور ہوئے. دیکھیے جسے کہتے ہیں مقافات عمل. اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب جو سپریم کورٹ کی 29 تاریخ کو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا اور بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ کیسے دباؤ ڈالا جاتا ہے ISI کی طرف سے اور دوسری خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے. تو اس کے لیے تجاویز مانگی تھی ہائی کورٹ سے اور ان سے بار کونسلوں سے سپریم کورٹ نے. تو اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی اجلاس ہوا، آج 2.5 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا، بڑا اچھے ماحول میں ہوا. تمام 8 کے 8 ججز میں شریک سے سب کو باری باری موقع دیا گیا کہ وہ اپنی اپنی تجاویزات پیش کریں. تو وہ انہوں نے سب نے اپنی اپنی تجاویزات پیش کی کہ کیا کیا طریقہ یا ایڈمنسٹریشن کے اندر کیا تبدیلی کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو مداخلت ہے خفیہ ایجنسیز کی وہ رک جائے. تو اس سے لگتا ہے کہ کافی حد تک ماحول بہتر نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے اختلافات تھے، خاص طور سے یہ 6 ججز نے الزام جو لگایا تھا اس کے اوپر جو اس کے ہیڈ ہیں عامر صاحب، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں کہ صاحب ان کو اپنے ساری باتیں بتائیں اور یہ کیا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا اور ہمارے لیے جس گریونسز پہ کوئی توجہ نہیں دی اور یہ نہیں دی. تو کافی چیزیں لگ رہی تھیں، لیکن اب یہ کہ آج ماحول کافی بہتر تھا، لوگوں نے تجاویز دیں. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اجلاس ہوا، اس کے اندر بھی لوگوں نے اپنی اپنی تجاویز دی ہیں ججز نے. ان کا بھی شاید ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. تو ابھی تجاویز ساری آئیں گی، بار کونسل کی بھی تجاویزات جمع ہوں گی، اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا لائحہ عمل سپریم کورٹ اختیار کرتی ہے. لیکن اس دوران ایک عجیب و غریب بات ہوئی، اور وہ ہی بابر ستار کے بارے میں. جو جج ہیں بابر ستار، اور وہ ہیں سپریم کورٹ کے جج، ان کے خلاف کوئی
جو ہے نام نہاد وکلا تنظیم پیپری بھی کہنا صحیح کہ پیپر تنظیم ہے کیا ہے، اس نے جو ہے وہ 26 الزامات عائد کیے ہیں اور بڑے سنگین الزامات ہیں، اور ان پہ یہ کہ ان کی امریکہ میں یہ جائیدادیں، فلاں ملک میں اتنی جائیدادیں، غربوں کے مالک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہت ہی زیادہ ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کی گئی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ ایک مہم کا حصہ ہے، کیونکہ وہ کافی بے باک ہیں اور کچھ چیزوں میں کافی اختلافات کر رہے ہیں وہ، اور وہ جو ہے جس سے لگتا ہے کہ مقتدرہ کو اور جو اسٹیبلشمنٹ کو کچھ خطرات محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہے گڑبڑ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لگتا ہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایسے جان بوجھ کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کیا ہو، لیکن بہرحال ایک بڑی عجیب و غریب کہانی سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہے بابر ستار صاحب پہ۔ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو، پتہ چلے گا کہ کون اس کے پیچھے ہے، لیکن جب یہ کچھ شروع ہوتا ہے تو کچھ قوتیں تو ہوتی ہیں، کون مرتب کرتا ہے ان کو، کون جو نا پورے پیپر کی شکل میں لاتا ہے کہ کس کس ملک میں کیا جائیداد ہے، کتنی ہے، کتنا اس پہ سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اچانک یہ کہانیاں شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ کہانی شروع کی گئی ہے بابر ستار صاحب کے خلاف، پیچھے کون ہے، کیا ہے، جھوٹی ہے، فیک ہے، یا ایسے ہی کوئی مذموم مقاصد کے لیے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ججز اور مقتدر حلقوں کے درمیان کوئی رول پلے کر رہا ہے۔ بہت ساری کہانیاں ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بشر بی بی کو ایک دم فون آیا، وہ کہا کہ بھئی ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے، ان کا سانس اکھڑ رہا ہے، تو اس کے لیے ایمرجنسی میں جو ہے ہارٹ کے ڈاکٹرز کو بھیجا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ رات جو ہے وہ 2 کارڈیو کے اسپیشلسٹ اور ایک دوسرا ڈاکٹر جو ہے 3 کو ٹیم کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے بشر بی بی کو جا کے باقاعدہ وہاں چیک کیا بنی گالا میں، انہیں کافی نارمل لگا۔ ایک چیز جو انہوں نے ان کا کارڈیوگرام تھا اس کو چیک کیا، جو اس سے پہلے جب انہوں نے کیا تھا شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم نے، تو وہ تقریباً ایک ہی جیسا تھا۔ تو اس میں ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ کوئی ایک رگ ہے جو تھوڑی سی رائٹ سائڈ پہ کم فلو کر رہی ہے، تھوڑی بند ہے، تو وہ پتہ لگا کہ یہ پیدائشی ہے اور یہ ان کے اسی طرح اس کو کوئی ان کے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ان کو بالکل قرار دیا گیا کہ آپ بالکل صحیح ہیں، صحت مند ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال راتوں رات ایمبولینس کو طلب کیا گیا۔ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے، لوگوں کے جذبات کو، اپنے کارکنوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے، یا واقعی ان کی طبیعت خراب تھی تو اللہ جانے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ لیکن بہرحال وہ فی الحال الحمدللہ نارمل ہیں، بالکل صحیح۔ تو یہ کہانی چل رہی ہے، اور اس کے بعد اب آتے ہیں جناب ہمارے جو ایران کے صدر کا دورہ ہے، تو وہ دورہ ہو رہا ہے۔ وہ پہلے اسلام آباد گئے، ان لوگوں سے ملاقات کی، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ لاہور آئے، اور لاہور میں جناب 1 گھنٹے تک مال روڈ کو بند کر دیا گیا۔ لوگوں کی تکلیف کا ذرا احساس نہیں ہے یار، لوگوں کی تکلیف انسانیت سے زک رہی ہے کہ لوگوں کو جانا ہے، کسی کو دفتر پہنچنا ہے، کسی کو اسپتال پہنچنا ہے، کسی کی ایمرجنسی ہے، کسی کو بچے کو اسکول سے پک کرنا ہے، کسی کو کیا کیا کرنا ہے یار، اور آپ کو 1 گھنٹے تک روڈ بلاک۔ یہ روڈ بلاک ہوتی ہے، صدر صاحب آ رہے ہیں 2 منٹ کے لیے آئے، گاڑی گزری، ختم ہوئی، یا ان کے پروٹوکول کر لیں، 4 6 8 10 گاڑیاں ان کے دائیں بائیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کو وہاں سے گزار دیں۔ ویسے بھی بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، تو یہ کیا چکر ہے لوگوں کو یار، خدا کے لیے لوگوں کی بددعاؤں سے ڈرو۔ جو لوگوں کی بددعائیں ملتی ہیں نا، اس کے بعد جو کھڑے کھڑے لوگ پریشانی میں بددعا دیتے ہیں حکمران وقت کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کس قدر احمق لوگ ہوتے ہیں، کیا سیکیورٹی کے نام پہ کتنا خوف ہے، اپنے ملک پہ اتنا خوف آپ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ یار؟ لوگوں کے انسانوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے جذبات سے آپ کھیل رہے ہیں، ایسا نہیں کیجیے۔ اور جناب ہمارے پیارے نواز شریف صاحب یاترا کر گئے، جی ہاں وہ یاترا کر گئے چائنا کی، اور لے گئے مریم کے بیٹے جنید کو بھی اپنے ساتھ۔ اب کیا سیل سپاٹے کر رہے ہیں، وہاں کے سرمایہ داروں سے مل رہے ہیں، یا وہاں علاج کرانے گئے ہیں، کیا یار یہ کیا کہانی ہے کہ بڑے آپ کچھ بھی نہیں ہے، ایک صرف ایسے کہ میں نے ہیں، لیکن آپ پورا پنجاب کو کنٹرول کر رہے ہیں، پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہر چیز بیٹی جو ہے آپ کو ایسے نچھاور کر رہی ہے کہ حکمران آپ ہی ہیں، اور آپ جو ہے دورے کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، پورے خاندان کو بھی مزے کرا رہے ہیں۔ اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ روانہ ہو گئے، اور آج کل جو ہے وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں۔
پھر آتے ہیں ہمارے پیارے دوست شیر افضل مروت صاحب کی باتیں. مروت صاحب بہت غصے میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو بنانے کے خلاف مہم جو ہے وہ نون لیگ نہیں کر رہی ہے بلکہ خود ہمارے لوگ کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کے لوگ میری جو ہے نا ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور مجھے تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو بناؤ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، لیکن یہ ہمارے لوگ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کی، ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کے کان بھرے ہیں اور یہ ہیں اور وہ جو ہے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اسی لیے ابھی تک اسپیکر نے جو ہے میرا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے، اور یہ میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اور یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی. تو کچھ کہانی عجیب و غریب لگتی ہے، لیکن بڑے سنگین الزامات کیے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے باقاعدہ، نام تو نہیں لیا کسی کا، پر یہ کہا کہ کچھ لوگ جو کہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرتے ہیں. تو بھائی اس پہ تو 3-4 لوگ ہی ہیں، غور صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، یہ 2-4 ہی لوگ ملاقات کرتے ہیں. تو واللہ عالم کون ان کے خلاف جو کر رہا ہے اور کون ان کی جڑیں کاٹ رہا ہے. دوسری بات ایک اور یہ کہ جو ہے کابینہ نے، فیڈرل کابینہ نے بہت سارے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو نام اس سے ہٹا لیا ہے. جو ان پہ پابندی تھی نا باہر جانے کی، غیر ملک کا دورہ کرنے کی، یہ کرنے، کنٹرول لسٹ سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے. اور وہ اپنے بہت سارے لوگ ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ اندرونی طور پہ شاید کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے اور کوئی بات ایسی ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی صرف پارلیمانی ہمیں جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے گیم کھیلیں گے، اپوزیشن کریں گے، پارلیمانی اپوزیشن کریں گے، روڈوں پہ نہیں آئیں گے، بہت تحریک نہیں چلائیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ اس کا کچھ ایک قسم کا کلو نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے اور اس کا آہستہ آہستہ کچھ ایکشنز ایسے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک ایکشن یہ نظر آیا کہ کافی بڑی تعداد ہے، کافی بڑے لوگوں کی تعداد ہے پی ٹی آئی کے اہم لیڈران کی، جن سب کو کنٹرول لسٹ سے نام ہٹا لیا گیا ہے. وہ بڑی فریلی کسی بھی ملک جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں. تو اس طرح لگتا ہے کہ عمران خان سے جو بیک گراؤنڈ بات چل رہی ہے اس پہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. اب وہ اس کا فروٹ کب نظر آئے گا، کیسے نظر آئے گا، وہ دیکھنے والی بات ہے. تو جب تک کے لیے ہم لوگ اور آپ سب انتظار کرتے ہیں. میں اپنے ولاگ کو یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی. جب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.